बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी चलते हैं लेकिन हक का रास्ता किस को मिलता है? सभी चलते हैं लेकिन हक का रास्ता किस को मिलता है? कि इस्तिफ़सार के खातिर भी वफ़ा किस को मिलता है? कि इस्तिफ़सार के खातिर भी वफ़ा किस को मिलता है? मेहरबानी है चैनल विन की हमको मिल गया आखिर, मेहरबानी है चैनल विन की हमको मिल गया आखिर, ये दुनिया है यहाँ पर एक मौका किसको मिलता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं साजिद रिजवी आप सबका खैर मकदम करता हूँ हमारे प्रोग्राम एक मौका में, जो चैनल विन का बिल्कुल ही नया प्रोग्राम है। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम एक मौका के बारे में अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सवालात भेजे हुए सीधे आप पूछ रहे हैं खुद। तो अब इंतज़ार होगा कि आज प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है और कहाँ से आने वाला है। तो जी हाँ नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, तो इस्तकबाल करते हैं मुजेड़ा सादात मेरठ उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम एक मौका में मुंबई सहरीन जैदी का। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आज शो एक मौका। तो बेशक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सवालात भेजे, आज हमने आपको एक मौका दिया। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे मजलिस और मातम नौहे पढ़ने का बहुत शौक़ है। चलिए, वैसे भी ये शौक़ होना भी चाहिए मजलिस व मातम का, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है सवालात भेजे, लेकिन सहरीन के बारे में एक बात नाज़रीन बता दूँ, क्योंकि इन्हों के टैलेंट को, इनके पावर को अगर मैं जितना भी सलाम करूँ कम हो। शायद ये पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा कॉल किया है और हर क्वेश्चन के बाद ये पूछती रही कि सवाल कैसा था, मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल सहरीन, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की यहाँ आने के लिए, तो आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। जी, और सबसे पहले मैं विन चैनल की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि विन चैनल की जानिब से मुझे ये मौका फराहम किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नाज़रीन आप भी इस एक मौका में हिस्सा ज़रूर लें। ओके, तो ये सहरीन की अपील थी। यकीनन यहाँ पर अगर हिस्सा लें तो हिस्सा लेने के लिए आप अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। अपने सवालात भेजिए। लेकिन सहरीन, आपने अपील भी कर दी है और आपके सवालात भी काफ़ी अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल लेकर आप यहाँ आई हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे सिस्टर तशरीफ़ रख सकती हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब वक्त हो चला है कि सहरीन के सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम रुजू करें। तो उनका इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब का, जो सहरीन जैदी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये हमारे दूसरा जो है मौका, जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें आप दूसरी बार आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ एक मौका के बारे में कहना चाहेंगे। ये विन चैनल और उसकी पूरी टीम को सबसे पहले मैं मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ, और तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी तबरीक अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता करे। बहुत बेहतरीन ये मौका है तमाम अफराद के लिए कि वो जो कुछ अपने दिल की बात है, जो कुछ वो पूछना चाहते हैं, जो उनके दिल में है, या जो वो समझते हैं कि अभी उनके लिए बात वाज़ेह नहीं हुई है, वो ख़ुद आ करके अपने सवाल को यहाँ रख सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा तमाम नाज़रीन इकराम की खिदमत में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मौका लें और अपने अहम सवालात यहाँ रखें, तो सबको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि अहम सवालात हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल लाइफ के हों, चाहे इस्लामिक लाइफ के हों, जो भी अगर सवालात हैं वो भेज सकते हैं। तो मौलाना साहब, मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में जो मेरठ से सहरीन जैदी आई हैं, उनके सवालों का उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे बखूबी इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ रख सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अब वक्त हो चला है कि सहरीन जैदी अपने सवालात पूछें मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब से। तो शुरू करते हैं ये सवाल और जवाब का सिलसिला, लेकिन मैं मुलाकात करूँगा इस सवाल और जवाब के बाद। तो जी हाँ, लगातार देखते रहिए चैनल विन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बात सलाम की। सबसे पहले मैं आप जैसे आलिम और विन चैनल की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि विन चैनल की जानिब से मुझे ये मौका फराहम किया गया, जिससे मैं अपने सच्चे और सही और इस्लामी ख़यालात का अपने सवालातों के ज़रिए इजहार करके उनके जवाबात हासिल कर सकूँ। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। जी मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है, क्या हक़ की बात बोलना चाहिए, इसमें हमारे माँ बाप की गलती ही क्यों ना हो?
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین۔ بے شک یہ جو آپ نے سوال رکھا ہے کہ کیا ہمیشہ حق کی بات کہنی چاہیے چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، ہمیں جگہ کے اعتبار سے اور موقع کے اعتبار سے بہرحال ہمیں ایک معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ حق کی بات کہنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اسی لیے تقیہ جیسا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جان مال کا خطرہ ہے اور اس وقت آپ حق بات کہنے سے بہت ہی بڑے خطرے کو مول لے رہے ہیں تو اس وقت اپنے دین کے اوپر باقی رہتے ہوئے، دین کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہیں کہ جو عقیدے کے خلاف ہو، وہ تقیہ کی صورت دی ہے۔ یہ ہمارے لیے اجازت دی گئی ہے جس وقت دین کے معاملات میں ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے تو ایسی جگہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپسی اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، دو لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی بات ہے تو یقیناً وہاں پر ہمیں حق بات ہی کو لے کر کے آنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے بہن ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں جو سماج میں، سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان میں کوئی اختلافی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار کو دیکھا جاتا ہے، حق کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہمیں حق کو دیکھنا چاہیے، حق بولنا چاہیے ایسے موقع کے اوپر، چاہے وہ خود میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف چھوڑیے، بھائی کے خود میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اس طرح کے اختلافی مسائل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعاً حق کس کے ساتھ ہے، انصاف کس کے ساتھ ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے اور جھگڑے کو مٹانا چاہیے، اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اچھی ہے اور ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ واقعاً جہاں حق ہو ادھر حمایت ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے ماں باپ کے خلاف ہو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے، کیا بچوں کو اپنے ماں باپ کو حج کرانا واجب ہے یا ہم کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے، کیا وہ واجب ہے؟ ہاں، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا اگر خدا نے اولاد کو مالدار بنا دیا اور وہ مستطیع ہو گئے تو کیا اس کے اوپر پہلے حج واجب ہے یا وہ اپنے ماں باپ کا پہلے حج کرائے؟ یہ سوال ہے۔ یہیں پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹا صاحب استطاعت ہو گیا، مال اس کے پاس ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر پہلے واجب ہے کہ وہ اپنا حج انجام دے، اس کے بعد اگر وہ اپنے ماں باپ کا بھی حج کرا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ کا حج نہیں کرائے اس وقت تک بیٹا حج نہیں کر سکتا ہے، ایسا کوئی اسلام میں یا شریعت میں حکم نہیں ہے۔ اگر مستطیع یعنی صاحب مال ہو گیا اور حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے اپنا حج انجام دینا چاہیے۔ اور کتنی اچھی بات ہے اگر وہ اپنے ساتھ ماں باپ کو بھی کرا سکتا ہے لے جا کر کے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے کر کے جائے، ساتھ میں حج کریں۔ یوں ہمارے یہاں ایسے بھی ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں، حج نہیں کیا ہے، اب وہ اگر اولاد کو اتنا مال ملا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر چکا اور وہ خود بھی اگر کرانا چاہتے ہیں نیابت میں تو کر سکتے ہیں اس کے لیے مجھ سے، لیکن واجب نہیں ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ تھا، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو، بھوکا ہو تو ہم انہیں کھانا تو نہیں کھلاتے پر ان کی غلطیوں پر ہنستے ہیں، کیا یہ ذمہ داری ہے پڑوسیوں کی؟ بے شک ہمارے اسلام میں پڑوسیوں کا خیال اور پڑوسیوں کا حق بیان کیا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں پر تمام لوگوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں وہاں پڑوسیوں کے بھی حق کو بیان فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی اچھی ڈش بنا رہے ہو اور اس کی خوشبو اگر تمہارے کسی پڑوس کے ہاں جا رہی ہے تو اگر
وہ ایسا ہے کہ نہیں بنا سکتا تو کم سے کم آپ اپنے یہاں اگر نہیں بلا سکتے تو وہ ایک پیالہ آپ اس کے یہاں پہنچا دیجئے، یا مثلاً اگر بازار سے کوئی چیز خرید کے لا رہے ہیں تو پڑوسیوں کے بچے ہیں، پڑوس کا بچہ ہے دیکھے گا تو آپ اس کے لیے بھی کوئی چیز لے کر کے آئیے۔ یا مثلاً پڑوسیوں کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے زمین ہے، آپ اگر اپنے گھر کی دیوار کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور بلند کرنے سے ہوا کا رخ آپ کی طرف آ جائے گا اور پڑوسی کے گھر میں ہوا نہیں جائے گی، تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے پڑوسی سے بھی اجازت لے لیجئے اس دیوار کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اتنی جو ہے وہ رعایت کرنے کے لیے شریعت اور اسلام ہمارے لیے پڑوسیوں کے لیے کہتا ہے۔ تو اگر بھوکا ہو، اگر پیاسا ہو، اگر پریشان حال ہو تو کیا ہم کو اس کی پریشانی میں نہیں پہنچنا چاہیے؟ بے شک جب ہم اپنے یہاں کسی خوشی کا اہتمام کریں تو اس میں شامل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اگر وہ خود پریشان ہے تو پھر پریشانیوں میں ہمیں بطریق اولیٰ ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں کسی طرح کوئی امتیاز نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، ہماری ذمہ داری شرعی، اخلاقی، مذہبی، ایمانی یہ بنتی ہے کہ ہم اسے اپنے خوشی میں شریک کریں اور اسی طریقے سے اس کی پریشانیوں میں شامل ہوں۔ جی شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ بے شک ہمارے اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تحصیل علم کے لیے دور و دراز کا سفر بھی کرنا پڑے تو دور و دراز کا سفر طے کر کے جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو علم کی زینت سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ یقیناً روشنی سے، نور سے، حقائق سے، معارف سے دور ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہے جتنی زحمت اٹھانی پڑے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی عمر کی حد نہیں ہے، اس کے لیے کسی بھی عمر میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی میرا شکریہ۔ میرا 5واں سوال، اگر ہمارے سماج میں کوئی لڑکا دوسری شادی کر لے تو اس لڑکے کو اپنی پہلی بیوی کو حق دینا واجب ہے؟ بے شک اسلام نے اگر اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ دوسری بیوی کے حق کو نہ دے یا اس کے حق کو چھین لے، غصب کر لے۔ ایک شادی سے زیادہ 2، 3، 4 کی اجازت دی ہے، مگر اسی صورت میں جب بقیہ اپنی بیویوں کے حقوق کو برابر سے ادا کر رہا ہو۔ اگر وہ حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کو اجازت بھی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے۔ دوسری شادی اسی وقت اس کے لیے مناسب ہے اور جائز ہے جب وہ پہلی شادی اور دوسری شادی کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے اور دونوں بیویوں کے حقوق کو صحیح طور سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سماج میں چاہیے کہ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ شادی کر لینا کمال نہیں ہے، شادی کے بعد کے جو حقوق زن و شوہر کے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی لڑکا شادی کر لے رہا ہے تو شادی کے بعد خود اس کا بیوی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق خود شوہر کے اوپر کیا ہوتا ہے، دونوں کو اپنے اپنے وظیفے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر دونوں اس طرح کا حق ادا کریں تو کسی بھی طریقے سے سماج میں ہمارے اختلاف نہ پیدا ہو۔ یہ حقوق کو نہ سمجھنے، ذمہ داری کو نہ جاننے کی بنا پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دوسری شادی کر لیا تو پہلی بیوی کو بھول جائے یا اس کے حق کو نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے دوسری شادی کرنا اگر وہ حق نہیں دے سکتا ہے تو۔ جی شکریہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے، آج کے سماج ایسا ہے کہ اگر غریب کی لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کے رشتے لے کر کوئی نہیں جاتا اور امیر کی لڑکیوں کے لیے 1000 رشتے تیار ہیں، ایسا کیوں؟ یہ دیکھیں تقریباً آج کے زمانے میں نہیں کہہ سکتے، یہ ہر دور میں رہا ہے ایسا۔ یہ فرق، یہ امتیاز غریب اور امیر کے درمیان، یہ فاصلہ جو بڑے اور چھوٹے لوگوں کے درمیان کا ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔
مگر یہ اچھی بات نہیں ہے اور اسلام نے اسے اچھا نہیں مانا ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ اسلام کے احکام اور دستورات سے واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا اصل جو معیار اسلام نے دیا ہے وہ یہ کہ ایسی لڑکی اپنے گھر میں لے کر کے آؤ جو تعلیم یافتہ ہو، جو عفیفہ ہو، جو شرافت رکھتی ہو، جو عزت رکھتی ہو، جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، جو سارے گھر کو لے کر کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو باایمان ہو، جو پاکیزہ ہو، جو اچھے ماحول پیدا کر سکے، ان چیزوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر ان صفات کے حامل کوئی عورت غریب طبقے میں ہے تو بھی لے کے آنا چاہیے، اور اگر امیر طبقے میں ہے تو بھی لے کے آنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ صفات نہیں ہے اور اگر ہماری نگاہ اس مسئلے میں امیر طبقہ اور پڑھے لکھے کے علاوہ دولت مند کی طرف نگاہ ہوگی تو یقیناً دھوکہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن اسلام کی نگاہ میں اچھا نہیں کر رہا ہے وہ۔ جی شکریہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، ہمارا اسلام یہ بول رہا ہے کہ اگر کوئی غریب کی لڑکیاں ہو تو اس کی شادی میں پیسہ دینا بہت بڑا ثواب مانا جاتا ہے، بے شک۔ پھر بھی ہمارا سماج ایسا نہیں کرتا، ایسا کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ہاں یہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے قدم اٹھانے والے نہیں ہیں، نہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو غریب لڑکیوں غریب بچوں کی شادی میں وہ حصہ لیتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غریب گھرانے کی بچیاں جو ہے وہ شادی کے سلسلے میں ان کے ماں باپ والدین پریشان ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن ہمیں واقعاً اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے سنجیدگی سے۔ قوم کے سماج کے جو صلاحیت اور طاقتور افراد ہیں اور جو صاحب ثروت افراد ہیں ان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنے سماج میں ایسے افراد یا ایسے طبقے میں جو لوگ ہیں اور وہ اپنی بچیوں کی شادی میں پریشان ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اگر کسی ماں باپ کو اگر وہ اپنے بچے کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے رضایت اور رسول اور امام کی خوشی حاصل کرنے میں بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، آج ہم دین کے مسئلے میں بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں کبھی کبھی۔ فرض کر لیجئے کوئی ہے جس کو خدا نے توفیق دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، ثروت دیا ہے، وہ کئی عمرہ کر سکتا ہے، کئی حج کا انجام دے سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پر سماج کو، اپنے معاشرے میں ان افراد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے اللہ نے مال دیا، دولت دیا، مگر اگر اپنا زندگی کا ایک عمرہ اگر کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے زندگی کے اس طرح کے خرچے کو روک کے سماج کے ضرورت مند افراد کو شامل کر لیں، ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں اور ایسے غریب ماں باپ کے بچوں کے شادی کے اہتمام میں حصہ لے تو میں سمجھتا ہوں جو ثواب حج کرنے اور عمرہ کرنے کا ملے گا اس سے کم نہیں ملے گا، اس سے بلکہ زیادہ ہی ملنے والا ہے۔ جی شکریہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے، ہمارے اسلام یہ بول رہا ہے کہ گھر میں ایسی بیوی لاؤ جو آنے والی اولاد کو اچھی تعلیم، اچھی پرورش کر سکے، پر ہمارا سماج یہ نہیں سوچتا کیونکہ انہیں تو ماڈل بیوی اور خوبصورت چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ جی اس سلسلے میں وہی بات ہے یہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہیں، دنیا مادیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، وہ حقائق سے واقف نہیں ہے، شرافت نہیں جانتے اور وہ اقدار سے جو ہے وہ ناآشنا ہے، جس کی بنا پر وہ اس طرح کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً وہ انہیں شرافت، عزت اور اقدار کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یقیناً وہ ایسی بچی کو پسند کریں گے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے کہ جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے۔ اور ہیں ایسے افراد ہمارے سماج میں، یقیناً ایسے افراد بہت سے ملیں گے کہ جو
یہ دیکھتے ہیں کہ جس بچی کو ہم اپنی بہو بنانے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اس کی تعلیم کو دیتے ہیں، اس کے دین کو دیکھتے ہیں، اسلام سے وابستگی کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر اسلام ہے یا نہیں ہے، پاکیزگی ہے نہیں ہے، اس کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کے ماحول کو دیکھتے ہیں، گھرانے کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس بچے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندان کی تربیت میں، آنے والے بچوں کی تربیت میں جتنا اہم کردار ایک پاک و پاکیزہ بچی لڑکی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بچوں کی پرورش کا سارا انتظام ایک لڑکی اور ایک ماں کے ذمہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر بہت ہی ہوشیاری سے ایسے خاندان اور ایسے گھرانے سے اور ایسے ماں باپ کے یہاں سے انتخاب کریں کہ جنہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے احکام و دستورات کے سائے میں بچے کی تربیت کی ہو، اس کے اندر فکر جو ہو وہ اسلامی فکر پائی جا رہی ہو، اس کے اندر جو چیز ہو وہ خدا پسندیدہ باتیں پائی جا رہی ہوں۔ اگر وہ اسلام کے دستورات کو اہمیت دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح کے افراد کو انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری نگاہ نہیں ہوگی اس بات کی طرف تو ممکن ہے دنیا داری، حسن و جمال کی طرف وقتی طور سے متوجہ ہو کر کے اپنا دل بہلا لیں کہ ہم نے بہت اچھا انتظام کر لیا، لیکن اس میں دوام نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن اس کے اندر ضرور کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شرافت نہیں ہے، نہ یہ کوئی اہمیت ہے، بلکہ اہمیت یہ ایسے لڑکی کا انتخاب کریں کہ جو عزت دار ہو، شرافت ہو، خاندانی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے وہ طہارت، پاکیزگی اور عفت پائی جاتی ہو۔ جی شکریہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، امیر کی لڑکی علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ بڑے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہیں دوسری طرف ہماری غریب کی لڑکیاں پڑھائی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ سماج ان پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ امتیاز اور یہ فرق آپ جو اشارہ کر رہی ہیں یقیناً ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھیں اگر کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو ہر ایک نیک کام کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے تو اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ پابند مذہب بنتا ہے تو اس کی طرف بھی جو ہے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بچے پردہ کرتی ہے، پردے دار ہے، تو اس کی طرف بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ دین سے بہت زیادہ وابستہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ اسلامی بن رہی ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں توجہ دینا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہیے، اور یہ پہچاننا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا چیز۔ اور یہ لوگ جو ایسے گھرانے یا غریب طبقے کے افراد کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، دیکھیں یہ سب ایک مقامی اعتبار سے اور ایک سطحی سوچ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے، ورنہ ابھی الحمدللہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، ادارے قائم ہو رہے ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں، ہم کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، ہمارے سماج میں جہیز لینا اپرادھ مانا جاتا ہے، پھر بھی اس سماج میں جہیز مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی ہونا بھاری پڑ جاتا ہے، ان کے پاس، غریب لڑکیوں کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بیماری اور یہ جو ایک بری رسم بعض جگہ پہ، البتہ ہمارے سماج میں کلی طور سے ہر جگہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ابھی بعض مقامات پہ ایسا ہے کہ جہیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے، اور یہ کوئی اسلامی قانون اور کوئی اسلامی رسم نہیں ہے۔ البتہ اگر ماں باپ خوش ہو کر کے خود اپنی بیٹی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مانگنا، مطالبہ کرنا کسی چیز کا جہیز کے عنوان سے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں باپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر شرعی مطالبہ ہے کہ جس کے بعد اگر وہ چیز انہیں ملتی ہے تو اس میں تصرف بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ناپسندیدگی کی صورت میں دی جا رہی ہو، گویا
وہ ایک جائز طریقے سے نہیں لیا جا رہا ہے. اس میں اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا آج کے سماج میں یہ جو برائی ہے یقیناً غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے سماج سے برائی دور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ جہاں اگر یہ برائی پائی جاتی ہے خداوند عالم اسے دور کر دے، اور ہم سب کو اچھے اسلامی طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عنایت کرے. جی میرا اگلا سوال یہ ہے جو آخری ہے، جو میں آخری کرنا چاہتی ہوں. اگر کہیں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور اس کی سسرال میں اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو شوہر کا پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں دیتا. صحیح ہے. یہ سوال اچھا اہم کیا آپ نے کہ ہمارے سماج میں جو ساس اور بہو کا اختلاف ہوتا ہے وہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے، مگر ایسے موقع پر شوہر کو کیا کرنا چاہیے یہ اہم چیز ہے. سوال میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ آخر جب بیوی کے درمیان اور اس شوہر کے ماں کے درمیان، ساس و بہو کے درمیان اختلاف ہو تو لڑکے کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر یہ اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ یہ اختلاف بہرحال چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمیں ان اختلافات کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ماں کا حق ہے اور بیوی کا حق ہے، دونوں کا حق اسلام نے معین کیا ہے. اگر لڑکا اپنے ماں کا حق ادا کر رہا ہے اور بیوی کا بھی حق ادا کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہوگا. کب یہ ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیوی کے حق کو ماں کے حق کے بیوی کے حق کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور اس کے حق کو ادا نہیں کیا جاتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یقیناً اختلافات آپس میں بڑھیں گے. اور یہاں اگر بیٹا ہوشیاری سے، عقل مندی سے کام نہ لے، کسی ایک طرف کے حق کو ابھارے تو یہاں پر اور بھی اختلاف بڑھ سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کے حق کو پہچانے کہ بیوی کا حق کیا بنتا ہے اور ماں کا حق کیا بنتا ہے. ماں کا حق کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ماں کا حق دیا ہے اسلام نے ختم نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیوی کا حق ادا نہ کیا جائے. بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے، ماں کا حق اپنی جگہ پر ہے. بیٹے کو اپنے ماں اور اپنی بیوی کے حق کو برابر سے ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر اس کے بعد بھی اختلافات ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود سمجھتا ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں پھر صورت میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہ جائے گا. مسئلہ یہیں پر ہے کہ لوگ بیوی کے اور ماں کے حق کو ملا دیتے ہیں. اگر بیوی کا حق اپنی جگہ پر ادا کیا جائے، ماں کا حق بھی ادا کیا جائے تو کسی طرح کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو اللہ نیک توفیق عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین، ایک بار واپس سے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، اور میں مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور سہرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ یہاں پہ آ سکتی ہیں مولانا صاحب، آپ بھی آ سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ چھوٹا سی ٹوکن آف لو ہے جو چینل ون کی طرف سے ایک موقع کا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سہرین زیدی کو دیں. مبارک ہو آپ کو، اللہ خوش رکھے انشاءاللہ، اور نیک توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار عالم. سہرین، تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو مولانا صاحب نے جوابات دیے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی آپ مطمئن ہیں؟ جی میں آپ کو مطمئن اپنے ہوں. سوالوں کے جواب مل گئے؟ جی بہت. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے لیے، ایک موقع کے لیے؟ جی میں یہ بولنا چاہوں گی کہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے، ایسے ہی میں ناظرین سے کرتی ہوں کہ وہ اپنے ایک بار موقع لیں یہاں پر آنے کا. چلیے بہت بہت شکریہ کہ یہ بھی ناظرین سے اپیل کریں. مولانا صاحب آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کچھ 2 لائن ہمارے پروگرام ایک موقع کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک موقع ہو یا مسائل زندگی ہو یا ون چینل کا کوئی بھی پروگرام ہو،
اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ دین اور دین کے دستورات سے لوگ آشنا ہوں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لہٰذا اگر ایک موقع میں اس طرح کی باتیں اور سوالات آتے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے توفیقات میں اضافہ کرے گا اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا سید محمد کیسر صاحب کا، اور خاص کر سہرین زیدی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ میرٹھ اتر پردیش سے وہ ممبئی تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو، ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں حصہ لینے کے لیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں سہرین زیدی کی طرح ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں حصہ لینے کے لیے، تو آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9619667578۔ دین اور آخرت کی لگاتار معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل وین پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔